बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक लड़की को जुए में जीता था। उसका बाप उसे मेरे हवाले कर गया था। वो लड़की अबाया पहने हुए थी और पर्दादार थी। वो मुसलसल रोती जा रही थी। मैं उसे अपने घर ले आया, लेकिन न जाने क्यों जब जब मैं उस लड़की के करीब जाना चाहता था, कोई अनदेखी कुव्वत मुझे रोकती थी। लेकिन मुझे उसकी आंखों को देखकर यह अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे देखना चाहता था। जैसे ही मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसके करीब बढ़ा, और वो लड़की बहुत रो रही थी। उसकी हिचकियां बंद गई थीं। रोते रोते वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई वो। मैंने उसके हाथ से पकड़ना चाहा तो वो लरस कर पीछे हटी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम ऐसा करो कि चलो गाड़ी में मेरे साथ बैठो। तुम यकीन रखो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खामोशी से मेरे साथ चलो। ये मत बोलो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें जुए में मुझे हारा है और तुम अब मेरी मलकियत हो। तुम्हें अब मेरा सारा कहना मानना पड़ेगा। मेरी इस बात पर वो एक बार फिर से फूट फूट कर रो दी। ऐसा क्या था जो उसे रुला रहा था? ये अजियत भी तो कम नहीं थी कि उसे बाप ने जुए में हार दिया था। लेकिन मुझे तो उसकी आंखें कुछ और ही बयान करती नजर आ रही थी। जब वो कुछ देर यूं ही रोती रही और कुछ ना बोली, तो मैंने उससे कहा कि उठो और गाड़ी में चलो। वो मेरी पैरवी करते हुए गाड़ी तक आई। वो आकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसे अपने घर तक ले आया। मेरा घर बहुत बड़ा था, बहुत आलीशान था। मेरे घर में नौकर चाकर मौजूद थे, लेकिन मुझे सब कुछ देखकर बिल्कुल ही हैरान ना हुई। वो खाली खाली आंखों से देख रही थी। उसने अभी तक अबाया नहीं उतारा था। मैं ये सोच रहा था कि ये इतनी परहेजगार, इतनी पर्दे वाली और इतनी बाकिरदार के अपनी आंखें तक नहीं उठा पा रही। उसने अभी तक मुझे आंख उठाकर नहीं देखा था। शक्ल से वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ भी दिख रहे थे और उसकी आंखें भी। उसके हाथ काफ़ी नरम मुलायम लग रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे वो बहुत खूबसूरत हो। मुझे एक पल के लिए उसे देखने की चाह हुई, लेकिन मैंने हिम्मत ना की कि मैं उसका नकाब उतार सकूं। वो मुकम्मल तौर पर नाकाम में थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरी एक मुलाजमा भागती हुई मेरे पास आई। इससे पहले भी कुछ लड़कियां मेरे पास आकर रह चुकी थीं और इसके लिए मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कीमतें अदा की थीं। मैंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन इस बार मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वो औरत मेरे साथ आई। मैंने उसे इशारा किया कि इसे कमरे में ले जाओ। वो उसे कमरे में ले गई। वो पर्दादार थी और मैं बिला इजाज़त और बिला दस्तक के उसके कमरे में नहीं जा सकता था। मैंने अपनी मुलाजमा से कहा कि एक ट्रे में खाना और पानी लेकर उसके लिए जाओ, और मैं कुछ कपड़े लाया हूँ, ये कपड़े भी उसे दे दो। उसके पास कोई कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए। जो कपड़े मैं बाज़ार से लाया था वो भी मैंने मुलाजमा के हाथ पर रख दिए। मुलाजमा मेरे हुक्म की पैरवी करते हुए कमरे में जाने लगी। जब वो वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि वो क्या कहती है, खाना खा रही है या नहीं? तो मुलाजमा कहने लगी कि नहीं, उन्होंने अभी तक अबाया नहीं उतारा और वो बहुत रोई जा रही है। ना कोई बात कर रही है, ना खा रही है, ना पी रही है, बस रोई जा रही है। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम जाओ और किचन में रात के खाने का बंदोबस्त करो, मैं उसे देखता हूँ। मेरी बात सुनकर मुलाजमा सर झुकाते हुए बाहर चली गई। मुलाजमा बाहर गई तो मैं उसके कमरे तक के दरवाजे तक पहुँच गया। इससे पहले कि मैं कमरे का दरवाज़ा खुद खोलता, मुझे ख्याल आ गया कि वो तो अबाया में थी और उसका पर्दा है। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। दूसरी दस्तक पर उसने आवाज़ दी और फिर मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला था। मैंने यूं ही दरवाजे को धकेला और दरवाज़ा खुलता चला गया। वो बेड पर बैठी हुई थी, रो रही थी, शिकस्त खुर्दा थी और उसके कंधे ढलके हुए थे। अभी तक नकाब में थी। मैं उसे कुछ फासले पर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने अभी तक आंख उठाकर मुझे नहीं देखा था। मैंने उससे कहा कि तुम क्यों रो रही हो? देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हारा बाप मेरे हाथों तुम्हें जुए में हार चुका था और मैं तो जुए में हारी हुई तमाम लड़कियों के इसी तरह कई बार घर लाया हूँ और उन्हें फिर बेच दिया है। लेकिन न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा दिल ज़रा मोम सा हो रहा है। तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगी कि मेरे करीब मत आना, खुदा के लिए मेरे करीब मत आना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं खुद को मार डालूंगी। वो बेसख्ता बोल उठी। उसने पहली बार मेरी तरफ देखकर ये बात कही थी। उसकी आंखों में कोई दुख था जो मुझे अंदर ही अंदर झंझोड़ गया था। उसकी बातों में, उसके लहजे में कोई दर्द तो था जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, आराम से बैठो, पानी पियो। लेकिन वो पानी कैसे पीती? वो तो हिजाम में थी।
میں اس کا پردہ بھی نہیں اترنے دے سکتا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ابھی مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم مجھ سے پردہ نہ اتارو، مجھے تمہاری یہ عادت پسند آئی ہے۔ آج تک کسی لڑکی کو میں نے یوں نہیں دیکھا، آج تک جو بھی لڑکی میرے پاس آئی ہے وہ بنا پردے کی تھی، یہاں تک کہ اس کا دوپٹہ بھی نہیں تھا، لیکن تمہارا حجاب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ تو مجھے بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ کیا آپ میری باتوں کا یقین کریں گے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری بات پر یقین کروں، تمہاری بات سچی ہوئی تو مجھے ضرور یقین آ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری امی ابو اپنے خاندان کے سب سے بڑے تھے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ دونوں کزن تھے اور اپنے اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اس لیے ان کی باتوں کا مان رکھا جاتا تھا، ہر بات میں انہی سے صلح مشورہ لیا جاتا۔ ان کی شادی ہوئی، 5 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی، 5 سال بعد ان کے ہاں میں پیدا ہوئی، لیکن میرے باپ کو ایک بیٹے کی تلاش تھی، ایک بیٹے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بیٹی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھ سے اور میری ماں سے منہ موڑ لیا۔ گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ میں جیسے ہی پیدا ہوئی انہوں نے گھر میں آنا بہت کم کر دیا، چوری چھپے انہوں نے ڈرنک کرنا شروع کر دی اور جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس دنیا کے ہر عیش و عشرت موجود تھی، ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن میرے باپ نے ایک ایک کر کے جوئے میں سب کچھ ہار دیا۔ ہمارے گھر کا سکون، ہمارے گھر کا تمام مال و متاع، تمام بزنس، تمام فیکٹریاں اسی جوئے کی نظر ہو گئیں۔ جب میں 3 سال کی ہوئی تو ہم بالکل کنگال ہو چکے تھے، ایک کرائے کے گھر میں آ چکے تھے۔ مکان کا مالک بہت سخت مزاج آدمی تھا، ہر مہینے پیسے وصول کرنے آ جاتا تھا۔ مجبوراً میری ماں کو ایک گھروں میں کام کرنا پڑتا تھا۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر اور راتوں کو بیٹھ کر سلائی کر کے میری فیس جمع کی اور گھر کا تمام کرایہ ادا کرتی رہی۔ میری ماں جو پیسے میرے باپ سے بچا کر رکھ لیتی وہ میری فیس کے کام آ جاتے، لیکن اکثر تو میرا باپ نشے اور جوئے کے لیے میری ماں سے سب کچھ چھین لیتا تھا، اس کے پاس ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں رہنے دیتا۔ میری ماں نے ہمیشہ میرے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جب وہ میرے باپ کو سمجھاتی میرا باپ نشے میں دھت اسے مارنے لگتا۔ کئی بار تو یوں ہوا کہ ماں مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتی، میرا باپ اسے مار کر گھر سے باہر نکل جاتا اور میں پیچھے ماں کو سنبھالتی۔ چھوٹی بچی تھی، اپنے باپ کا یہ رویہ دیکھتی تو ڈر سہم سی جاتی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تب میں کافی سمجھدار ہو گئی۔ جن گھرانوں میں باپ کی حالت ایسی ہو اور گھر کا تمام نظام ماں چلاتی ہو، اس گھر کے بچے جلدی ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بھی بچپن میں ہی بڑی ہو گئی تھی، لیکن حقیقت میں بڑے ہوتے ہوتے مجھے کچھ اور دکھ بھی سہنے تھے۔ میری ماں نے میرا میڈیکل میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ میڈیکل کالج کی فیس بہت زیادہ تھی۔ میری ماں دن رات محنت کرتی اور پیسے جوڑ کر میرے بیگ کے خفیہ خانے میں رکھ دیتی۔ جہاں تک میرے باپ کی پہنچ نہ تھی، میرا بیگ تو وہ کھولنے سے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بیگ میں سوائے کاپیوں کے اور کچھ نہ ہوتا۔ میری طرف تو ویسے بھی وہ دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے۔ میں ہمیشہ اپنے بیگ پکڑے اپنے سینے سے لگائے بیٹھی رہتی، کبھی کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کر دیتی اور کبھی یوں ہی اپنے بیگ کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہتی۔ محلے کی کئی لڑکیاں میرے ساتھ بات نہ کرتی تھیں، ہمارے تمام اپنوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگ جو ہر بات پر امی ابو سے مشورہ لینے آتے تھے، اب اگر وہ کبھی بھولے سے ہمارے گھر بھی آ جاتے تو ہمیں بس تانے مار کر ہی جاتے تھے، ہمارے زخموں پر نمک چھڑک کر جاتے تھے۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی ماں کو روتے دیکھا تھا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میں بہت خوبصورت ہو گئی تھی، ایک جوان اور خوبصورت لڑکی۔ مجھے دیکھ کر ماں کئی گھنٹوں سوچنے میں لگ جاتی۔ میں ان سے کہتی کہ امی کیا سوچتی ہیں، کیوں اتنا اپنا سر کھپاتی رہتی ہیں؟ تو میری ماں کہتی بیٹا تم بہت خوبصورت اور جوان جہان لڑکی ہو، میں یہ سوچتی ہوں کہ کیسے تمہیں تمہارے باپ سے بچاؤں۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں ہنسنے لگتی، کہتی بھلا اپنے باپ سے بھی کوئی کسی کو بچاتا ہے؟ تو وہ کہتی کہ جیسا تیرا باپ ہے ویسا باپ ہو تو میں اپنی بیٹیوں کو ضرور بچاتی ہیں۔ میری ماں کی یہ باتیں میرے سر پر سے گزر جاتی، انہیں میرے ہاتھ پیلے کرنے کی بہت جلدی تھی، لیکن انہیں مجھے ڈاکٹر بنانا تھا۔ ڈاکٹر بن کر میں ان کا سپنا پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں کالج گئی تھی، 2 سال تو میں نے کافی خوب دل لگا کر پڑھائی کی۔ ان 2 سالوں میں جو میں کامیاب ہوئی تھی، میرے جتنے نمبر آئے تھے وہ بہت اچھے تھے، ٹیچرز بھی مجھ سے بہت خوش تھے۔ میں نے امی کو بتایا تو امی بھی بہت خوش ہوئیں۔
مجھے کچھ وظیفہ بھی مل گیا تھا، امی نے بھی محنت کرنی جاری رکھی اور تیسرا سال شروع ہو گیا۔ ایک روز اچانک ہی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب میں نے ابا سے کہا کہ ابا امی کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جائیں، تو میرے ابا نے مجھے ڈانٹ دیا، بلکہ کمرے میں آ کر میری ماں سے پیسے مانگنے لگے۔ میری ماں نے کہا کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میں تمہارے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میری ماں کی یہ بات سن کر میرا باپ سارے گھر میں پھرنے لگا۔ جب اس کا بس نہ چلا تو وہ میری ماں کو مارنا شروع ہو گیا۔ میں اپنے باپ کو روکتی رہی، روتی رہی، اپنی ماں کو پٹتا دیکھتی رہی، لیکن میرے باپ نے ایک نہ سنی اور میری ماں کو مارتا رہا۔ جب میری ماں مار کھا کھا کر بے ہوش ہونے لگی تو میرے باپ نے میری ماں کو ایک سائیڈ پر دھکا دیا، اس کا سر ایک دیوار سے لگا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا باپ کھلے دروازے سے بھاگ کر گھر سے چلا گیا۔ اپنی ماں کی اس حالت میں دیکھ کر میں رونے لگی، چیخنے لگی اور چلانے لگی۔ ہمارے گھر کے کچھ دور ہی ایک ڈاکٹر رہتے تھے، وہ ڈاکٹر کافی اچھے تھے۔ اکثر جب مجھے بخار ہوتا یا امی کی طبیعت خراب ہوتی تو امی مجھے انہی کے پاس بھیج دیتی کہ ان ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ دوائی دے دے۔ وہی ہمیں دوائی دیتے اور دوائی بھی ہمیں مفت ہی دیتے تھے۔ وہ دل کے بہت اچھے انسان تھے، میں انہیں ماموں کہہ کر پکارتی تھی۔ اس وقت بھی مجھے انہی کا خیال آیا۔ میں بھاگتے ہوئے ڈاکٹر انکل کے پاس گئی۔ میں نے کہا ماموں امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ابو نے انہیں مارا ہے، ان کے سر پر چوٹ آئی ہے، امی بے ہوش ہے، آپ جلدی سے ہمارے گھر آئیں۔ وہ میرے ساتھ جلدی سے بھاگتے ہوئے ہمارے گھر تک آئے۔ جب انہوں نے امی کو سیدھا کیا تو کہنے لگے کہ ان کو تو بہت بخار ہے اور ان کے سر سے بھی خون بہت بہہ چکا ہے، انہیں تو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ میں نے کہا لے چلیے، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا تم نے کالج جانے کی تیاری کر رکھی ہے، تم کالج ہو، اتنا مسئلہ نہیں ہے، بس سر سے خون زیادہ بہہ گیا ہے، تمہاری امی کو جیسے ہی ہوش آتا ہے میں اسے گھر واپس لے آؤں گا۔ میں بس ضد تھی کہ میں امی کے ساتھ جاؤں گی، لیکن ڈاکٹر ماموں نے مجھے زبردستی کالج میں بھیج دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہاری امی اس وقت ہوش میں ہوتی تو کیا وہ تمہیں اسی طرح گھر میں چھٹی کرنے دیتی؟ تمہارے امتحانات کے دن چل رہے ہیں، تم خاموشی سے کالج جاؤ۔ وہ ہمارے گھر کے سبھی حالات سے باخبر تھے۔ میں نے سر جھکا دیا اور اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اپنے کالج چلی گئی، لیکن دماغ میرا اپنے گھر میں ہی اٹکا تھا۔ جب میں 2 بجے کے قریب گھر پہنچی تو میرے گھر کے سامنے ایک ہجوم لگا کھڑا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اتنے لوگ میرے دروازے پر کیا کر رہے تھے؟ میں بھاگتی ہوئی جب دروازے تک پہنچی تو میرا دل دھڑکنے لگا، مجھے فوراً امی کا خیال آیا۔ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی اپنے دروازے تک پہنچی اور پھر جیسے ہی گھر کے دہلیز پر قدم رکھا میں نے دیکھا کہ میری ماں کا بے جان وجود صحن میں پڑا تھا۔ ان پر سفید چادر پڑی تھی، ساتھ ہی ڈاکٹر ماموں کھڑے تھے، میرا باپ بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ سب رو رہے تھے اور وہ نشے کی حالت میں ادھر ادھر لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیا، لیکن میرے باپ نے میرے ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے زور سے پھینکا۔ محلے کی ایک عورت نے مجھے سنبھال لیا اور میرا باپ بھاگ کر باہر چلا گیا۔ محلے کی کچھ عورتیں کچھ دن تو میرے پاس رہیں، پھر اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہم نے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی اپنی حالت کی اپنے علاوہ کسی اور کو کیا خبر ہوتی ہے؟ وہی ڈاکٹر مومو ہمارے گھر پر آتے اور مجھ سے حال چال پوچھ کر چلے جاتے۔ میرا باپ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتا، اپنے گھر کے سارے کام کاج کرتی، کالج جاتی، واپس آتی، گھر کے سارے کام کرتی۔ کچھ روز تو میرے فنڈ اور میری ماں کے جمع کیے ہوئے پیسے مکمل طور پر چلتے رہے۔ اس کے بعد امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر میں بیٹھ گئی۔ کچھ روز تو وہ پیسے چلے اور گزارا اچھا ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب گھر میں بالکل فاقوں کی نوبت آئی تو میں نے اپنے باپ سے کہا۔ میرا باپ اب مجھے پیٹنے لگا، کہنے لگا کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ اس گھر سے، کہیں میری نظروں سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے دھکا دیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ اب ہمیشہ کا یہی معمول بن گیا تھا، گھر میں آتا مجھ سے کھانا مانگتا، میں نہ دیتی تو مجھے مار کر چلا جاتا۔ لیکن ان میں سے تمام پڑوسیوں میں سے ایک ڈاکٹر ماموں ہی تھے جو میرے خیر خواہ تھے۔ مجھے لگتا ہے تھا کہ وہ مجھے اپنی سگی بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن میرا یہ وہم اس وقت دور ہوا جب وہ ہمارے گھر پر آئے۔ ہمارے گھر کی کنڈی کھلی تھی اور وہ ہمارے گھر کے اندر چلے آئے۔ ہمیشہ کی طرح میرا باپ بھی گھر پر نہیں تھا، اب تو میری ماں بھی چل بسی تھی، اب اس کا روز روز آنا جانا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ماموں آج ابو نے مجھے بہت مارا ہے، میرے کندھے پر چوٹ آئی ہے اور مجھے کندھے پر بہت درد ہو رہا ہے، کوئی دوائی ہو تو مجھے لا دیں۔ کہنے لگے دوائی کی کیا ضرورت ہے، تم خود بخود سیٹ ہو جاؤ گی۔ آج ان کی نظریں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔
مجھ سے کہنے لگا کہ میرے قریب آؤ۔ ان کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، یہ وہ کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہ میرے قریب آیا اور میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ آج ان کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں چیخنے لگی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھ پر زبردستی کرنے لگا۔ میں رونے لگی، چیخنے لگی، لیکن میرے منہ پر وہ ہاتھ رکھ چکے تھے اور میرا منہ بند ہو گیا تھا۔ چیخوں کی آوازیں بھی باہر نہیں جا رہی تھیں۔ کافی کوشش کرنے کے بعد میں نے اسے دھکا دیا اور باہر نکل آئی۔ میں نے باہر آ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں گھر سے باہر نکل پڑی۔ ہمسائے کے کچھ لوگ باہر موجود تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میرے قریب ہے، میں ہمیشہ عبایا میں ہوتی تھی لیکن آج میں بے پردہ گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ لوگ میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ میں نے روتے جھجکتے ان سے کہا کہ ڈاکٹر ماموں میرے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ سب لوگ ڈاکٹر پر ٹوٹ پڑے، لیکن ڈاکٹر ماموں نے کہا کہ ایسی بات نہیں، اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں اس کا ہاتھ چیک کرنے آیا تھا اور یہ خود ہی ایسے ہی مجھ پر کئی بار ڈورے ڈال چکی ہے، اور یہ اب جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ ڈرامہ رچانا شروع کر دیا ہے۔ محلے کے لوگ یہ بات سن کر حیرانگی سے کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی ڈاکٹر ماموں کو دیکھتے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنے کردار پر ایسی واہیات بات میں کیسے برداشت کر سکتی؟ میں رونے لگی بے بسی سے، میرے صرف آنسو ہی بہنے لگے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے لوگوں میں میرے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ خیر بات کو رفع دفع کر کے ڈاکٹر کو اپنے گھر بھیجا گیا اور مجھے اپنے گھر آ کر میں بہت روئی، بہت زیادہ روئی۔ مجھے اب آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا کہ میری ماں مجھے میرے باپ سے اور تمام لوگوں سے کیوں چھپا کر رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹیاں جب بڑی ہو جائیں تو پھر ان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ میں رو رہی تھی، میں نے گھر کی کنڈی لگا لی۔ جب رات ہوئی میرا باپ دروازے پر آ کر دروازہ پیٹنے لگا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو میرا باپ کہنے لگا کہ تمہارا باپ ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اپنے باپ سے کہنے لگی آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ تو ہمیشہ کی طرح اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا کہ بد ذات چلی گئی نا، اپنی ماں پر لوگوں سے آنکھ مٹکے کرتی ہے۔ آج میں نے سنا ہے محلے میں جو باتیں ہو رہی تھیں، جو ڈاکٹر کو تو نے بلایا اور اس پر بہتان لگایا، میں سب جان چکا ہوں۔ محلے کو لوگوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ خبردار میرے سامنے مگرمچھ کے آنسو نہ بہا۔ وہ نشے میں دھت لڑکھڑاتے ہوئے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بول رہے تھے۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر میں رو رہی تھی۔ وہ لڑکی بتاتے بتاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بھی اسے رونے دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنا سارا دکھ درد میرے سامنے بول دے تاکہ اس کے دل پر موجود بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد پھر کہنے لگی کہ میرے باپ کو میری کچھ فکر نہیں تھی۔ وہ ساری رات میں نے روتے گزار دی۔ دوسرا دن چڑھ آیا، میرا بابا آدھے دن تک گھر میں سوتا رہا۔ 3 دن سے میں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ پھر میرا باپ عصر کے وقت اٹھا اور ایک بار پھر سے کہیں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کہنے لگا کہ اٹھو اور تیار ہو جاؤ، تمہیں اب اس گھر میں نہیں رہنا، اٹھ اور میرے ساتھ چل۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی۔ کہنے لگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مجھ سے کہنے لگا کہ بکواس نہ کر، خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ چل۔ اب میں اپنے سر پر یہ بدنامی کا حلق نہیں اٹھا سکتا، لوگوں کے تانے نہیں سن سکتا۔ میں اٹھ اور میرے ساتھ خاموشی سے چل ورنہ تجھے مار ڈالوں گا۔ اپنے باپ کی دھمکی سے خوف کھاتے ہوئے میں نے بس عبایا ہی پہنا۔ وہ میرے ہاتھ سے کھینچتا ہوا مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ اب ہر ایک شخص مجھے اپنی عزت کا پیاسا مرد ایک درندہ انسان لگتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر بھی میں اسی وجہ سے رو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری عزت پر کوئی حرف بھی آئے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا پردہ مجھ سے دور ہو جائے۔ یہ پردہ میری زینت ہے، یہ پردہ مجھے میری ماں نے دیا ہے۔ آج جب میرے باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا تو یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ میری ماں مجھے میرے باپ سے اور دوسری دنیا سے کیوں بچا کر رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے کہ میرا باپ مجھے جوئے میں ہار جائے گا اور دنیا کے لوگ درندے ہیں، اپنی درندگی مجھ پر جھاڑیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی خدارا مجھ پر رحم کریں، میرے قریب مت آئیں، میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی، میں اپنی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کروں گی۔ وہ روتے روتے ہچکیوں میں آ گئی۔ اس کی زبان کہانی سن کر مجھے رونا آ گیا۔ مجھ جیسا سخت انسان جس نے جوئے میں اپنی اتنی قیمت ہاری تھی، اتنا سب کچھ گنوایا تھا اور اتنی ساری لڑکیوں کی میں نے عزت خراب کی تھی،
مجھے اس لڑکی پر بہت رحم آنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مت رو، جو تم نے رونا تھا وہ رو لیا، اب یقین کرو میں تمہیں کبھی نہیں رونے دوں گا۔ میں نے اسے ایک پانی کا گلاس پکڑایا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی کہانی واقعی میں دکھی تھی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے اور عورت خود کتنی نازک ہوتی ہے۔ وہ 18 سال معصوم سی لڑکی تھی اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ جو اپنی عزت وہاں سے بچا کر آئی تھی جہاں پر میں اس کی عزت کو تار تار کیسے کر دیتا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم عزت کی زندگی جیو گی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے ایک بار پھر اس کے دروازے پر دستک دی اور پھر میں نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ بظاہر میں تم سے عمر میں 10 سال بڑا ہوں۔ میں 28 سال کا تھا اور وہ 18 سال کی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ اگر آپ مجھے واقعی میں عزت دینا چاہتے ہیں، واقعی میں مجھ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کا بندھن رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ تو میرے باپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تیار رہنا، میں گواہوں اور قاضی صاحب کا بندوبست کر دوں گا۔ میری بات پر اس نے سر جھکا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم عبایا اتار کر کپڑے تبدیل کر سکتی ہو، تم دھیان رکھو تمہارے پردے کا مکمل انتظام ہوگا، تم چاہو گی تو تمہارے کمرے میں بلا اجازت کوئی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ میں بھی نہیں اور ملازمہ بھی نہیں۔ میری یہ بات سن کر اس نے سر جھکا دیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر یہاں میری عزت محفوظ ہے اور آپ واقعی میں مجھے عزت دے کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس بات کے لیے راضی ہوں۔ مجھے اس کی سعادت مندی پر رشک آیا تھا۔ میں اس کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ رات یوں ہی گزری اور پھر دوسری روز صبح میں نے قاضی اور گواہوں کا بندوبست کیا۔ اسی گھر میں میرا نکاح ہوا اور پردے میں ہی اس سے نکاح پوچھا گیا، اس سے دستخط لیے گئے۔ میں اسے پا کر بے حد سکون میں تھا۔ جب میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کو پہلی بار بنا برقعے کے دیکھا تو میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی لیکن وہ کتنی خوبصورت تھی، وہ کتنی معصوم تھی۔ اس کی معصومیت نے میرا دل جیت لیا، اس کی خوبصورتی نے میرا دل جیت لیا۔ اس نے میرا اتنا خیال رکھا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ بیوی ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ مجھے ابھی بھی جوئے کی لت تھی لیکن وہ مجھ سے کہتی تھی کہ عباس بس کریں اور جوا مت کھلے، مجھے آپ کی یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری طرح ایک اور لڑکی ایسے ہی کسی جوئے میں ہار جائے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتا۔ کچھ عرصے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری دی اور میں باپ بننے والا ہوں، اور اس سچویشن میں مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک چیز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میری بیٹی ہوئی اور اس کا حال بھی میری بیوی کے جیسا ہوا تو پھر اگر میں جوا نہ چھوڑوں گا تو شاید ایسا ہی ہو جائے گا، ایک اور لڑکی ایسے ہی جوئے میں ہاری جائے گی۔ میں نے اپنی خواہش پر اب جوا چھوڑ چکا ہوں۔ جو کچھ میں نے کھویا وہ بہت ہے اور اب جو میں نے پا لیا تھا وہ سب سے بھاری تھا۔ آج میں 50 سال کا ہو چکا ہوں اور میری بیوی 40 سال کی۔ آج ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی ہے۔ آج میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ اگر شاید اس وقت میں اپنے اس جوئے کو نہ چھوڑتا تو ہو سکتا ہے کہ آج میری بیٹی بھی یوں ہی کسی جواری کے اڈے پر موجود ہوتی۔ جس طرح میری بیوی میرے پاس تھی، میری بیوی سعادت مند اور خوش اخلاق تھی۔ اس نے میری زندگی واقعی میں جنت بنا دی تھی۔ آج میں خدا کے حضور شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قدر سلیقہ چار بیوی عطا کی اور مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، اور میری بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔